मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सूरह नूर में सबसे अहम तरीन वाक़या तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, जिसको वाक़याई इफ़्क कहा जाता है। इफ़्क कहते हैं अरबी में झूठ को। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 5 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था। एक झड़प थी, लड़ाई थी मामूली सी, तो जिसको ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ कहा जाता है। 5 हिजरी का वाक़या है। तो आपने कुरानंदाज़ी की कि भाई जिस ज़ौजा का नाम आएगा वो मेरे साथ सफ़र में चलेंगे। जिस आदमी की ज़्यादा ज़ौजात हों तो अफजल है कि कुरानंदाज़ी कर ले या उनकी बारियाँ लगा दे। तो अम्मी आयशा का नाम आया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ सफ़र में गईं। वापसी पे ये काफ़िला जब वापस आ रहा था तो काफ़िले ने पड़ाव डाला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बहन से, हज़रत अस्मा से, एक हार उधार लिया था पहनने के लिए। तो हज़रत आयशा कहीं गई हैं क़ज़ाए हाजत के लिए या किसी काम से, वो हार गिर गया। तो वो तलाश करने में उनको देर हो गई। तो पहले ऊँट में, जैसे आजकल डोलियाँ होती हैं ना, इस तरह की वो हौदज हुआ करता था, उसमें ख़वातीन बैठती थी पर्दे वाली, और लोग उसे उठा के जानवर पे रख के चल जाते थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वज़न बहुत कम था, कम उम्र थी। तो सहाबा ने वो उठा के रखा और वो समझे कि वो इसी के अंदर हैं वो, और वो निकल गए आगे। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई तो परेशान हुई कि काफ़िला तो जा चुका है। तो वहीं इस नीयत से आराम करने के लिए लेट गई कि जब अगले इस जगह पे जब ये काफ़िला पड़ाव डालेगा, इनको लगेगा कि वो नहीं है, तो ये वापस मुझे तलाश करने के लिए यहाँ आएंगे। पहले ज़माने में ये दस्तूर था कि जब भी कोई काफ़िला जाता था ना, तो पीछे पीछे कुछ लोग आ रहे होते थे, ताकि उस काफ़िले से कोई चीज़ अगर रह गई हो तो हम वो उठा लें। तो हज़रत सफ़वान इब्ने मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे से आ रहे थे। उनकी अम्मी आयशा के चेहरे पे नज़र पड़ी तो वो फरमाते हैं कि जब तक पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, मैं चूँकि हज़रत आयशा को देख चुका था, तो इसलिए मैं उनको देख के पहचान गया। इससे भी पता चलता है कि जब पर्दे की आयतें नाजिल हुई हैं तो सहाबियात ने अपने चेहरे को, बोलो भाई, छुपा लिया। ये खुद चेहरे के पर्दे की एक बहुत मजबूत दलील है। दूसरी तरफ दलाइल भी हैं। तो खैर, तो इन्होंने ज़ोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। जैसे ही पढ़ा है तो हज़रत आयशा उठ गई। तो फरमाती हैं उस वक्त से मदीना दाखिल होने तक कोई कलाम उन्होंने मुझसे नहीं किया। बस वो बैठी हैं हौदज में, और हज़रत सफ़ान इब्ने मुअत्तल, ये ऊँट पे बैठी हैं, हज़रत सफ़ान इब्ने मुअत्तल उनको लेके चले गए, कोई बात नहीं। तो जैसे ही मदीना में दाखिल हुए ना, तो ये अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल, ये बहुत बड़ा मुनाफिक था। मनफी प्रोपेगंडे का इसको मौका चाहिए, हर मुआशरे में होते हैं ऐसे लोग। तो इसने जब देखा कि अम्मी आयशा इनके साथ आ रही, हज़रत सफ़ान इब्ने मुअत्तल, तो इसने माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र, ये प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया कि अल्लाह माफ़ फरमाए, बोलते हुए भी डर लगता है कि माज़ अल्लाह इनके आपस में, माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र, नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं, ज़िना की तोहमत लगाई। और इतना प्रोपेगंडा किया उसने, इतना प्रोपेगंडा किया कि 3 सहाबा वो भी उसके प्रोपेगंडे में आ गए। हालांकि वो बदर में शरीक हुए थे, मुखलिस थे। 2 सहाबा और 1 सहाबिया। जो 2 सहाबा थे, एक तो हस्सान इब्ने साबित, ये बड़े मुखलिस सहाबी थे, और ये नबी की शान में अक्सर अशआर पढ़ा करते थे। और दूसरे थे मिस्ताह इब्ने असासा, ये भी ग़ज़वा बदर में शरीक हुए हैं। और तीसरी खातून थी हमना बिनते जहश। तो इतना उसने प्रोपेगंडा किया ना कि ये भी उसमें मुब्तला हो गए। हालांकि ये मुनाफिक नहीं थे, वो तो कमबख्त था ही, मुनाफिक मशहूर था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सफ़र से वापसी पे बीमार थी, थकावट थी, घर से नहीं निकली। तो एक दिन वो हज़रत मिस्ताह जो थे ना, जो इस तोहमत में शरीक थे, उनकी वालदा के साथ फरमाती हैं कि मैं कहीं रात को क़ज़ाए हाजत के लिए दूर गई। तो जा रही थी तो कहीं पाँव लगा होगा, कहीं ठोकर। तो हज़रत मिस्ताह की जो वालदा थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए बद्दुआ की कि वो हलाक हो जाए।
تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ بدری صحابی ہیں, کیوں ان کے لیے بد دعا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے بارے میں کیا مشہور کر دیا ہے. امی عائشہ کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا, تو جب ان کو بتایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ روئیں اور بیمار ہو گئیں گھر کے اندر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ مدینہ میں اس قسم کی خبریں مشہور ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ غمزدہ. تو میں بہت مختصر کر کے یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے والدین کے گھر گئے, ان سے جا کے آپ نے بات کی کہ عائشہ, یعنی آپ بہت پریشان تھے, لیکن آپ نے خود اپنی زوجہ کی بشارت بیان نہیں کی کیونکہ آپ اس میں نیوٹرل رہنا چاہتے تھے. آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں تو لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے, اور اگر میں یہ کہوں گی کہ میں مجرم ہوں تو فوراً لوگ کیا کر لیں گے؟ یقین کر لیں گے. تو میں اس موقع پہ وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گم ہونے پر کہا تھا, فَصَبْرٌ جمیل, میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی, اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے, یعنی عبداللہ بن ابی کے بارے میں, کہ مجھے میری زوجہ کے بارے میں بہت شدید تکلیف کی ہے, بہت شدید تکلیف دی ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ نبی کو میری براءت بیان کرے گا. اچھا, اس میں پھر یہ تفتیش جب شروع کی گئی ہے تو سب سے پہلے سوکنوں سے پوچھا جاتا ہے نا, کیونکہ سوکنے تو سوکن کے بارے میں اکثر منفی سوچ. تو جب امہات المومنین سے پوچھا گیا تو انہوں نے سختی سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے عائشہ میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی. سوکن ہونے کے باوجود انہوں نے گواہی دی. حضرت عائشہ کی خادمہ سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا وہ تو اتنی غافل ہیں, لاؤبالی پن جو ہوتا ہے نا گھر میں, جو یعنی ایک بچپنا جو ہوتا ہے کہ بکری گھر میں گھس کے آٹا کھا کے چلی جاتی اور ان کو پتہ نہیں چلتا, ان کو ان چیزوں سے کیا دلچسپی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سارے صحابہ نے, حضرت عمر جب تھے, حضرت عمر سے جب پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے تو فوراً بول پڑے, سبحانک ھذا بہتان عظیم, کہنے لگے سبحان اللہ, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. بہتان کہتے ہیں جو بالکل واضح جھوٹ ہوتا ہے نا, بہت بڑا, یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے, اس میں تفتیش کی کیا ضرورت ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوئے, حضرت عائشہ کی بھی صبر کی انتہا ہو گئی, تو شدید سردی کا موسم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں پسینہ آنا شروع ہو گیا. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی. صحابہ تو وحی پہ یقین کرتے تھے نا, یہ اللہ کا, کیونکہ ایسی کیفیت ہو جاتی تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں شدید سردی میں نا آپ کے ایسا پانی کی طرح پسینہ نچڑتا تھا, ایسی کیفیت ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر میں, اور آپ پر وحی آنا شروع, اور پورا رکوع 11 آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو بیان کیا. تو جیسے ہی آپ نارمل کنڈیشن میں آئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی کو اللہ نے بیان کر دیا ہے. تو حضرت عائشہ کی والدہ کھڑی ہوئیں, انہوں نے فوراً فرمایا کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو. امی عائشہ نے فرمایا نہیں. صحیح ہے, کیا فرمایا؟ فرمایا یہ پاک دامنی نبی نے بیان نہیں کی ہے, یہ کس نے بیان کی ہے؟ تو اللہ نے بیان, تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی. تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کا اعلان کرے گا, مگر اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں بنا کے اللہ نازل کر دے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو عبداللہ بن ابی تھا اس کے لیے دردناک سخت عذاب کی خوشخبری بتائی, اور فرمایا کہ جب اصول یہ ہے کہ جو کسی پہ زنا کی تہمت لگائے گا تو کتنے گواہ لے کر آئے گا؟ 4 گواہ, اور یہاں کسی کے پاس 1 گواہ بھی نہیں ہے. یہ قرآن میں پہلے نازل ہو چکا تھا یہ حکم کہ 4 گواہ ہونے چاہیے.
تو اب جو لوگ اس میں شریک تھے ان پہ حد قذف جاری ہوگی اور ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، جن میں 2 صحابی اور 1 صحابیہ اور عبداللہ بن ابی منافق، اس کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے۔ تو حضرت عائشہ کی اللہ نے برات کا اعلان کیا، اور پھر قرآن نے کہا لولا اذ سمعتموہ، صحابہ کو بھی تنبیہ کی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تھی، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تو اس پہ کلام بھی نہیں کر سکتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جو الفاظ حضرت عمر کے تھے نا، تو اللہ نے فرمایا تم سب نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو یہ بھی حضرت عمر کی فضیلت ہے کہ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہی آیتیں قرآن بن کے نازل ہوئے۔ حضرت عمر اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے میرے کلام کو قرآن کا حصہ بنایا، کہ تم سب نے وہ الفاظ کیوں نہیں کہے جو کس نے کہے تھے؟ حضرت عمر تو بہت غیرت والے تھے نا، ان میں تو یہ دائیں بائیں حساب کتاب تھا ہی نہیں ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے تھے پہلے زمانے، جیسے آج بھی گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو پہلے تو صدیوں سے قبیلے ایک ساتھ رہتے بالکل اس کی مثال ایسے جیسے حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بچہ ہوا ہے تو بنی اسرائیل نے کیا کہا، اے مریم تجھے تو ہم بچپن سے جانتے ہیں، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، نہ تمہارا باپ برا آدمی اور نہ تمہاری ماں فاحشہ، تم تو پیغمبروں کے خاندان میں پیدا ہو کے تم نے یہ کیسے کر لیا؟ تو جو قریب رہتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر امی عائشہ کو جانتے تھے، ابو بکر کی بیٹی ہیں، تو سبحانک، انہوں نے کہا اس کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پھر اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس کے بعد ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا۔ اور قرآن نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو، الغافلات جو بھولی بھالی سیدھی سادھی ہیں، جن کو ان فحاشیوں کا پتہ نہیں ہے، المؤمنات پھر مومن بھی ہیں، لہم عذاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس میں اللہ نے امی عائشہ کو سیدھی سادھی بھی کہا، مومن بھی کہا اور پاک دامن بھی کہا کہ بھائی تہمت اگر کوئی لگائے کسی پہلے سے کوئی فاحشہ عورت ہو، کوئی طوائف ہے مشہور ہے دنیا میں، اس کے بارے میں کوئی کہ اس نے زنا کیا ہے، برا تو یہ بھی ہے، جب تک گواہ نہیں آپ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک پاک دامن اور نیک عورت پر آپ کیسے تہمت لگا رہے ہیں؟ پھر قرآن نے یہ بھی کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس خاتون کی سلیکشن کی ہے وہ طیبات میں داخل ہے، وہ خبیثات میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم پہ آپ نے نکاح کیا تھا نا، خواب آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں بھی قرآن نے بتایا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، فاحشہ زانیہ نہیں ہو سکتی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، زانیہ نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، زانیہ نہیں تھی۔ پیغمبر کی کے نسب میں ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی کی بیوی کا غیر مسلم ہونا اس مرد کے لیے بے عزتی کا سبب نہیں ہے، وہ آخرت میں اس کو غیر مسلم ہونے کی سزا ملے گی، مگر یہ مرد کے لیے بے عزتی کی بات بولو نا نہیں ہے۔ لیکن کسی کی بیوی کا زانیہ ہونا اس آدمی کے لیے بولو نا یار بہت ہی بری بات، اس سے وہ اس کا امیج ختم، برباد۔ اور پھر آگے نسب میں کیا ہے، کیا پتا چلے گا یہ بچے آپ ہی کے ہیں یا کہیں اور سے تو نہیں ڈاؤن لوڈ کروایا انہوں نے، کیا پتا چلے گا؟ نسب خراب۔ حدیث میں آتا ہے وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَا، آدم سے لے کے آج تک میرے جتنی ہماری نسل پیدا ہوئی نکاح کے ذریعے ہوئی ہے، اس میں زنا نہیں ہوا۔ تو پیغمبروں کے لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ زانیہ نہیں تھی، وہ لڑکوں کو، وہ جو ہے نا لوگوں کو فتح بتاتی تھی لڑکوں کے بارے میں، خود زنا نہیں کیا اس نے کبھی۔ تو پیغمبر کی بیویوں کو اللہ اس برائی سے بچاتے ہیں، اور خود بھی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو آپ کی جو بیوی ہے نا عمل میں کمزور ہو، یہ چیز قابل برداشت ہے، کردار کی اگر گڑبڑ ہے تو یہ غیرت مند آدمی کے لیے قابل برداشت۔ ابے بولنے میں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اس میں کیا شرمانا؟
بھائی بول. دیکھو کوئی کہے کہ دیکھو اس کی بیوی عیسائی ہے, آپ نے کہیں اہل کتاب سے شادی کر لی, لوگ کہیں گے بھائی اس نے گوری سے شادی کی ہے, اس کی بیوی کیا ہے, عیسائی ہے. تو تھوڑا سا ہوتا ہے یار, مسلمان سے کرتے تو زیادہ اچھا. لیکن کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی مسلمان ہے, لیکن تعلقات اس کے بہت وسیع ہیں, اس کے تعلقات بہت وسیع, لیکن ہے کلمہ توحید پرست. تو اگرچہ کفر بڑا جرم ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے, سمجھ رہے ہو, لیکن دنیا میں ذلت ذلیل ہونے کے لحاظ سے دنیا میں فحاشی یہ زیادہ بڑا جرم ہے ذلت کے لحاظ سے دیکھا جائے. تو اس لیے پاک دامن عورتوں سے شادی کیا کرو. بھی وہی ابھی کیا پھر میں کس سے سناؤں آپ کو, وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو بیوی سے کہتا ہے آج سے تم میری کائنات, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری فرحت. وہ تو بیچارہ ڈائلاگ بول رہا تھا, فرحت یعنی خوشی, مسرت بھی خوشی اور کائنات بھی, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کا نام بتا رہا ہے. کہتے ہیں آج سے تم میری کائنات, میری فرحت بھی تم, میری مسرت بھی تم. کہتی ہے ٹھیک ہے, ستار بھی پھر آج سے تم ہی ہو, غفار بھی تم اور وسیم بھی تم ہی ہو. جب تم نے فرحت, مسرت اور کائنات سے تعلق ختم کر دیا تو اب میرا بھی وسیم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا, میں بھی اس کے نمبر ڈیلیٹ کر رہی ہوں. تو اب بتاؤ آگے زندگی چلے گی؟ تو کردار کا ایک نمبر ہونا عورت میں یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہندوستان یعنی بر صغیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے, فرمایا بر صغیر کی اس وقت تو بہت تھا, یہ بر صغیر کی عورت میں ایک خوبی ایسی ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے اس کی ہر خامی برداشت کی جائے گی کہ یہ اپنے شوہروں سے وفادار ہوتی ہیں. یورپ میں آپ شادی کرو نا بھائی, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو منہ سے کہہ رہی ہو صرف تم, ہمارے ہاں بھی رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صرف تم, تو یہ سچی مچی کا لکھا ہے یا ویسے ہی بیوقوف بنانے کے لیے لکھا؟ تو وفا بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. تو اللہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کو نازل کیا, اور اس واقعے میں بہت سارے اسباق ہیں. ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے بھائی, نیک اور پاک دامن لوگوں پر بھی تہمتیں لگ سکتی ہیں, اور ہر ایک کی پاک دامنی اللہ آسمان سے نہیں اتارتا. تو جیلیسی, حسد جہاں بھی ہوگا نا, منافقوں تو حسد ہوتا تھا نا کہ یہ تو ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں, تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. حضرت مریم بھی کتنی پاک دامن نیک, تہمت ان پہ بھی لگی, حالانکہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں گواہی دے رہے ہیں کہ میری ماں پاک دامن ہے. معجزے اللہ نے کتنی اللہ نے بیان کیا نا ان کی پاک دامنی کو, مگر یہودی آج بھی حضرت مریم جیسی پاک دامن کو معاذ اللہ فاحشہ کہتے ہیں. تو دنیا میں برے الزام لگتے بھی ہیں اور پنپتے بھی ہیں, چل بھی جاتے ہیں. وہ امی عائشہ کی پاک دامنی اللہ نے آسمان سے نازل کی یہ بتانے کے لیے, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. فرمایا تم اس معاملے کو ہلکا سمجھو, لیکن اللہ کی نظر میں پیغمبر کی زوجہ کا معاملہ بہت بڑا ہے. تو اس واقعے سے اللہ نے امی عائشہ کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا کہ جو مقام اللہ کی نظر میں حضرت مریم کا ہے, اس معاملے میں وہی مقام اللہ کی نظر میں کس کا ہے, حضرت عائشہ. ان پہ تہمت اللہ نے برداشت نہیں کی, قرآن میں بیان کی. امی عائشہ کی پر جو تہمت لگی وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. لیکن جیسے حضرت مریم کو فاحشہ کہنے والے آج بھی موجود, معاذ اللہ نقل کفر, امی عائشہ کو برا بھلا کہنے والے, فاحشہ کہنے والے بھی آج موجود ہیں. تو جیسے وہ کافر ہیں یہ بھی کافر ہیں. جو امی عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے نا, اسلام کی نظر میں وہ کیا ہے, کیونکہ قرآن نے ان کی پاک دامنی کو بیان کر دیا, واضح لفظوں میں بیان کر دیا قرآن نے ان. تو یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے, اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عورت کی جو صفت اللہ نے بیان کی, الغافلات, فحاشی کی چیزوں کا اس کو پتہ نہ ہو. باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے, شوہر کے گھر میں. آج کل ایسا نہیں ہو رہا, ابا کے گھر سے نکل کے 15-20 سال مختلف تجربے کرتے, سب کی بات نہیں بھائی, 2-4 ہی ایسی ہیں ہوتی ہیں, لیکن وہی پھر تم ہی میرے ستار بھی, تم ہی میرے غفار, یہ نوبت آ رہی. تو جلدی نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے
بچی عفت اور پاک دامنی والی زندگی گزارتی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، اور خود بھی وفا کرنی چاہیے، خالی ادھر کے مشورے نہیں ہیں